दोगलापन नहीं, एक तरफ वो धरनों और एहतजाज के ज़रिए सूबे के अवाम की ज़िंदगी को अजीरन बना रहे हैं, सड़कें बंद करके अस्पतालों के रास्ते रोक कर अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के करीबी रहनुमा पस पर्दा राब्ते भी कर रहे हैं हर लेवल के, और लीगी क़यादत के साथ भी और हुकूमत बलूचिस्तान के साथ भी, जो यहाँ पर हमारे दूसरे जो सियासी अकबरीन हैं जो अपने असम्बलियों में मौजूद हैं, उनके साथ भी उनके राब्ते हैं कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकले, कि उनको कोई एग्जिस्ट का तरीक़ेकार निकले। क्या ये सवाल करते हैं कि अख्तर मेंगल दहशत गर्दों के बावन के लिए आवाज़ उठाते हैं? कितने यहाँ पर बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया, कभी उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ उस हवाले से आवाज़ उठाया? मगर आज तक किसी बेगुनाह मज़दूर, किसी मासूम शहरी के कत्ल पर इनके मुंह से मज़म्मत का अल्फाज हमने तो आज तक नहीं सुना। क्या ये दौरा म्यार नहीं? क्या ये दहशत गर्दों के हक़ में आवाज़ उठाना आईनी हक़ नहीं? और शहदा के लिए खामोशी मेरे ख़्याल में एक बुज़दिली तस्वर किया जाता है। क्या वो आज इस अमल से नहीं गुजर रहे हैं? सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त आइन का सहारा लेकर दुनिया को धोखा देने की कोशिशें कर रहे हैं कि इनका एहतजाज कानूनी है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि यही आइन रियासत से गैर मशरूत वफादारी का भी तकाजा करता है। रियासत पाकिस्तान ने इन्हें इज़्ज़त, मकाम और सियासत में जो जगह दी, आज वही रियासत उनके जहर आलूदा बयानी का निशाना बन रही है। बलूचिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, नफ़रत की सियासत दम तोड़ चुकी है। सरदार अख्तर मेंगल और इनकी जमात आज एक यूनियन काउंसिल की सियासत में सिमट कर रह गई है। उसकी भी वजूहत है, उसकी ये वजूहत है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब जाम साहब की हुकूमत थी, आखिर में जिस तरह जाम साहब को हटाया गया, उसमें सरदार साहब का और बीएनपी मेंगल का एक बहुत बड़ा रोल था, और वो साल डेढ़ साल भी इन्हीं की हुकूमत थी, और यही हुक्मरान सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज थे उस वक़्त। कुद्दूस पिजंजो साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, आप सबको पता है कि उन्होंने वो एक डेढ़ साल सो कर गुजारा। ये हुकूमत जितनी थी वो सरदार अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में चलती रही। क्या सरदार साहब इस चीज़ का जवाब देंगे कि उस डेढ़ साल में उन्होंने कौन सी तरक्की इस सूबे बलूचिस्तान में की? क्या वो बताएंगे कि उन्होंने वर्ल्ड में कौन सी तरक्की की? हमें तो कोई भी तरक्की वहाँ पर नज़र नहीं आया। तो उसी के जवाब में जो हालिया इलेक्शन हुए तो अवाम ने उनको रिजेक्ट किया। आज यही कह रहे हैं कि वो एक यूनियन काउंसिल तक महदूद हुआ, तो अपनी अमल की वजह से, अपने सियासी तौर पे जितने भी बेनिफिट थे अपने ज़ात के लिए, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने कभी भी उस तरह की कोशिश नहीं की। तो उसके अमल में आप आज एक सीट तक महदूद हो गए। तो हम मुस्लिम लीग के कारकुन, अवाम के नुमाइंदे और जमहूरियत के अलमदार होने के नाते ये ऐलान करते हैं कि हम हर इस शख्स और जमात के ख़िलाफ़ खड़े हैं जो रियासत, अवाम और आइन के दुश्मनों का साथ दे। हम बलूचिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली की राह पर गामजन देखना चाहते हैं बलूचिस्तान को, ना कि किसी शख्स की खुदगर्ज सियासत की भेंट चढ़ता हुआ। सरदार अख्तर मेंगल को मुतनबा करते हैं कि वो अब मज़ीद अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इनकी असलियत खुल चुकी है और इनका सियासी मुस्तकबिल तारीख़ का एक इबरतनाक बाब बनने वाला है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा सर, आप हुकूमत में हैं और हुकूमत के जो अरकान होते हैं वो सब्र से काम लेते हैं। धरना जारी है, उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की है, तो आप लोग तरफ से इल्ज़ाम तराशी क्या ये दुरुस्त है? आप लोग को धरना ख़त्म करने के लिए हर किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ जो भी मुतालबात हुकूमत की कोशिश होती है उनको मंजूर करे या किसी न किसी तरीके धरना वगैरह ख़त्म करें। दूसरी बात सियासी अगर इख्तिलाफात की बात है या जो बातें आप करें इस तरह, तो आप लोग की तरफ भी बहुत सी बातें हैं। आपने भी इलेक्शन के दौरान 2-3 जमातें छोड़कर जो है फिर नून लीग में आता है। इस तरह अगर इल्ज़ाम तराशी दोनों तरफ से होगी तो मामला ख़राब होंगे। हुकूमत को नहीं चाहिए कि सर सुलझाएं मामला को। देखिए, हुकूमत ने तो अपने साइड पे बड़ी कोशिश की। हमारे वज़रा एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा सरदार अख्तर मेंगल के पास गए। लेकिन अगर कोई ये समझता है
کہ ہم کسی احتجاج کے نتیجے میں اپنے ناجائز باتوں کو منوائیں گے، یہ طریقہ کار تو نہیں ہوتا ہے. یہ تو کسی بھی دنیا میں میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. اگر یہی چیز ہونا ہے تو میرے خیال میں بہت سارے معاملات جو ہیں کورٹوں میں مختلف لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں، پھر پورا پاکستان روڈ پر آ کر بیٹھ جائے. تو ہم نے تو اپنی طرف سے ہر کوشش کی، ہر طریقہ جو سیاسی طریقہ ہوتا ہے. آج بھی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جس طرح آپ نے یہ سوال کیا، میں بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بلوچستان کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. جو بلوچستان کے حالات ہیں، ہم جتنے بھی اپنے سیاسی اکابرین ہیں جن کا بڑا رول رہا ہے اس صوبے میں، آج وقت آ چکا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے. اب ہم نے ایک لائن پکڑنا ہے، ہم نے بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے. بلوچستان مزید اس طرح نہیں چل سکتا ہے. ہماری تو کوشش رہی ہے کہ ہم سردار اختر مینگل کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے بات چیت کو یہیں پر ختم کریں. جو ان کے ایشوز ہیں، جو جائز ایشوز ہیں، وہ تو گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار ہے. کچھ اس طرح کے ایشوز انہوں ضد ہے کہ جی فلاں کو آپ رہا کریں. تو یہ کچھ چیزیں کورٹ کے میٹرز ہیں. اگر کورٹ کے میٹرز روڈوں پہ طے ہوں گے تو پھر میرے خیال میں کورٹوں کو بند ہونا چاہیے. یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان کا اپنا ایک آئین یہاں پر موجود ہے، آئین کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں. سر، آپ نے ابھی بات کی کہ سردار اختر مینگل سے بات چیت ہو رہی ہے. سردار اختر مینگل نے ایاز صادق سے بات چیت کی، وہاں سے آپ کو کیا انسٹرکشنز آئی؟ جو گزارشات وہاں پہ کی گئی، نون لیگ بحیثیت گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اس سے کس حد تک برج کا کردار ادا کر رہی ہے؟ ایک سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سردار اختر ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا جب بیانیہ فیل ہو جاتا ہے یا وہ چیزیں بہتر نہیں رکھتی تب ریاست کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کس حد تک بحیثیت گورنمنٹ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی میں زیادہ فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے نا، جو وہاں سائڈ سے جو ریاست کے خلاف بات ہو رہی ہے، میں نے پہلے کہا کہ ایک 10-11 سیٹوں کے ساتھ جو 2018 میں موجود تھی، آج ایک سیٹ تک محدود ہو گئی. تو اس فرسٹریشن کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے تو ان کو ہر لحاظ سے بات چیت، رسپیکٹ، جو ان کا ڈیو بنتا ہے، ہم ہر حوالے سے ان کی رسپیکٹ کرتے رہے. لیکن ان کا طریقہ کار جو تھا نا وہ عجیب ہے. وہ بس بضد ہے، وہ بس ایک ضد پہ ہیں کہ جی ضد پہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیکلی انداز سے دیکھی جاتے ہیں، مانی جاتی ہیں. جس میں کوئی راستہ ہو، جو راہ ہو، لیگلی چیزیں ہوں، تو اس کے لیے تو گورنمنٹ آج بھی تیار ہے. جہاں تک آپ نے سردار ایاز صادق صاحب کی بات کی تو میں دوبارہ ادھر ہی آتا ہوں کہ ہم نے ہماری قیادت نے ان سے بالکل رابطہ کیا، ان سے بات کی، ان کو یہی کہا کہ جی ان چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھیں. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب جیسا شخص جو بڑا ہی اس بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور کئی دفعہ MP رہے ہیں، ان کے والد صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، آج وہ ایک ضد پر آ کر رک گئے. ضد پر تو چیزیں نہیں چلتی ہیں. وہاں پر بھی ان کا یہی ضد تھا کہ جی یہ چیز ہوگی تو ہم پھر آگے جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ ابھی تک معاملہ ڈیڈ لاک میں ہے کہ وہ پولیٹیکلی انداز میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ضد پہ کھڑے ہیں. ابھی ضد پہ تو گورنمنٹ کسی کی بھی بات نہیں مانے گی. اگر ضد ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی ذمہ داری ہے. وہ اس نے اپنے یہاں پر امن و امان قائم کرنا ہے. لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے وہ ٹھیک کرنا ہے. آپ دیکھیں جس طرح وہ روڈوں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں. بلوچستان سے آپ کا نصیر آباد کی طرف، اس کے بعد سندھ کی طرف جاتے ہیں، اس طرف آپ کا خوزدار کراچی کی طرف جاتے ہیں. سارے راستے یہ کون سی جو ہے آپ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی؟ یہ خدمت تو نہیں ہے، الٹا آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہے. تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ چیزوں کو پولیٹیکلی انداز سے دیکھیں. گورنمنٹ پولیٹیکلی ڈائلاگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. آج بھی تیار ہے، کل بھی تیار ہے، ابھی بھی تیار ہے. کہا جا رہا تھا کہ میڈم رائلہ تھورانی اور میڈم غزالہ گولا آئی، وہ اپنی ذاتی حیثیت سے آئی، لیکن جب گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خواتین اراکین اسمبلی میڈ لے کر گئے، تو اصل صورتحال یہاں پہ کیا بنتی؟ میڈم خود کریے، واضح کریں. دیکھیں میڈم اس پہ خود زیادہ بات کرے گی. میں یہ ضرور کہوں گا میڈ کوئی نہیں لے کر گئے، ہماری خواتین تھی. کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر، بلوچ روایت کے اندر خواتین کا ایک بڑا احترام ہے، بڑا عزت ہے. تو ہماری بہنیں بھی اس سلسلے میں وہاں پر گئیں. تو مزید کیا بات چیت ہوئی، ان کی طرف سے کیا رسپانس تھا، وہ میڈم خود آپ کو بتائیں گے. دیکھیں
ہمیں اور غزالہ گولہ ہم ظاہر ہے ہمارا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ہم ورکر لیول سے چلے ہیں، تو ہماری یہی کوشش تھی کہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم ایک خواتین کی حیثیت سے، خواتین لیڈر کی حیثیت سے ہم جائیں اور اختر مینگل صاحب سے بات کریں۔ اور جب ہم وہاں پر گئے ہم نے انہیں بتایا بھی، انہوں نے پہلا کویشچن یہ کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ ہم نے کہا ہمیں کسی نے نہیں بھیجا ہے، اور یہ اٹس لائک دس۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ایک اچھا پازیٹیو رول ادا کریں، تو جب ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہم آئے ہیں اور خاص طور پہ عوام بہت پریشان ہے آپ کے ان دھرنوں سے، آپ نے تمام روڈز بلاک کیے ہوئے ہیں، نہ لوگ مریض گھنٹوں دنوں، بلکہ آپ سب بھی اسی میں شامل ہیں کہ وہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستہ کھلے اور وہ اپنے پیاروں کو لے کے جائیں۔ انہی دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایئر لائنس کے کرائے کدھر پہنچ گئے کہ ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، ایک 1.5 لاکھ پہ پہنچ رہا ہے اور سیٹ بھی نہیں مل رہی۔ تو ہم نے انہیں یہ تمام مشکلات بتائیں، رمضان بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جو ان کے مطالبات تھے اس میں یہی تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہم جو ہیں وہ یہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میڈ کو نہیں کہنا چاہیے، مطلب ایک ہم بھی سیاسی ورکر ہیں، سیاسی طور پہ ہم لوگوں نے، میں اسپیکر رہی ہوں، منسٹر رہی ہوں، غزالہ گولہ صاحبہ اس وقت جو ہیں ڈپٹی اسپیکر ہیں، تو ہم نے تو اپنی بات خواتین کے حوالے سے انہیں پہنچائی ہے۔ اور انہوں نے کہا، میں نے کہا دیکھیں کچھ میٹرز، میں خود ایڈوکیٹ ہوں، کچھ میٹرز جو ہیں وہ عدالتوں میں، جیسے ہمارے پارلیمانی لیڈر نے کہا ہے فوزہ صاحب نے کہ کچھ معاملات عدالتوں میں ہیں، لیٹ دیم ٹو ڈیسائیڈ۔ مطلب اگر ہم ہر چیز دھرنوں سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک عجیب سا رواج پڑ گیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، وہ دھرنا ہو جاتا ہے، اور بلوچستان بالکل ہینڈی کیپ ہے۔ میں ایک ایسے سٹیزن آف بلوچستان بھی کہتی ہوں کہ بالکل ہینڈی کیپ کر دیا انہوں نے ہر چیز کو، تو کس طرح سے مسئلے چلیں گے؟ کوئٹہ ایک چھوٹا شہر بھی ہے۔ تو میں، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک لیڈرشپ ہے، ہماری لیڈرشپ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب ہمارا فخر ہے۔ میں دل سے میں کہتی ہوں، یہ نہیں کہ میں صرف مسلم لیگ نون میں ہوں، میں نے ان کی پوری ہسٹری دیکھی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ، ہماری لیڈرشپ نے اور ہمارے لیڈر نے پاکستان کی بات کی، پاکستان کی سلامتی کی بات کی، ہمیشہ وہ جہاں بھی، چاہے بلوچستان ہے چاہے کہیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ بلوچستان، ہماری لیڈرشپ نے اس وقت بھی ہم پاکستان کے بچانے کے لیے سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اتنے ہمارے لیڈر کو اگر کوئی غلط الفاظ کہے گا ہمارا دل دکھے گا۔ ہم نہ کسی کے لیے برے الفاظ کہتے ہیں، نہ ہماری ایسی تربیت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ کے لیے بھی ایسا نہ کہا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کی، خاص طور پہ اگر بات کروں، انہوں نے قوم پرستوں کے سر پہ ہمیشہ ہاتھ رکھا ہے۔ آپ نے مثال دیکھی ہوگی، جب میں اسپیکر تھی اس وقت انہوں نے نیشنل پارٹی کو وزارت اعلیٰ دی، پہلے دی انہیں، جبکہ ہم ناراض بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، بلوچستان کے قوم پرستوں پہ انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور یہ سارے اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت سردار اختر مینگل صاحب محترم ہیں، ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ہمارے لیے، لیکن اس وقت یہ بات اس حالات میں، جب کہ بلوچستان ایک انٹرنیشنل لیول کی صورتحال اختیار کر گیا ہے، اس وقت انہیں اس طرح کے سچویشن میں نہیں لانا چاہیے۔ اس وقت ہمیں اپنے ریاست کی بات کرنا چاہیے۔ یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ سڑک ہم نے بند نہیں کی، گورنمنٹ نے کنٹینر لگائے سڑکوں پر، خندقیں کھودی جس سے سڑکیں بلاک ہو گئی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون کراچی میں بھی گرفتار ہوئی تھی، 3 دن کے بعد 3 ایم پی او وزیر اعلیٰ سندھ نے واپس لے کے اس خاتون کو رہا کر دیا۔ تو آپ لوگوں کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ 3 ایم پی او واپس نہیں لے سکتے، اور آپ کے اختیارات انہوں نے سوال اٹھا دیے؟ دیکھیں جی، سندھ کا اپنا ایک ایشو ہے، وہاں کے اپنے معاملات ہیں، وہاں اس کے اپنے لا اینڈ آرڈر کے سلسلے ہوں گے، وہ اس تحت دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جس طریقے کا رویہ رکھا گیا وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہاں پر جس طرح ٹرین پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد جو یہاں پر لاشیں آئیں، یہ میرے خیال میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ جب اس طرح کا عمل ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح رہائی ملے گی۔ یہ ابھی ڈیسائیڈ کورٹ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ کنٹینرز کی بات کی آپ نے، دیکھیں ایک بہت بڑا ایک کاروان اگر اس شہر کے اندر آئے، پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر مارنگ یہاں پر بیٹھی رہی، تو اس شہر کا
کس طرح حالت تھا، کس طرح اس شہر کو مفلوج کیا گیا. سردار صاحب کو تو گورنمنٹ نے آفر بھی دی، میرے خیال میں وہ ایک اسٹیڈیم تھا کہ آپ وہاں تک آ جائیں تو ہم آپ کو سیکورٹی بھی میرے خیال میں دیں گے، ہر حوالے سے ہم آپ کا وہاں پر خیال بھی رکھیں گے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. وہ اپنی مرضی سے یہاں پر آ کر پورے جب وہ یہاں پر آتے میں سمجھتا کہ شہر کا سچویشن بھی خراب ہوتا. جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہوتی. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کو دیکھنا، ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کا وہاں پر زیادہ بیٹھنا بڑا غیر مناسب ہے. ہم آج بھی اس فورم پہ اس فورم پہ یہ کہیں گے کہ وہ مہربانی کر کے پولیٹیکلی لحاظ سے گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کریں. ہم تیار ہیں، اور ہم ہر اس کی جو جائز مطالبہ ہوگا، جائز بات ہوگی جو گورنمنٹ کی طرف سے ماننے والی ہوگی، تو مسلم لیگ نون بھی انشور کراتی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کو مانیں گے. اس کے ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کے جس طرح کے معاملات ہیں، اب ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا. یہ دیکھیں، ان کا میں پھر کہتا ہوں، 1000 اختلافات کے باوجود اس صوبے کے اندر ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو میں صرف BNP مینگل نہیں، باقی بھی جتنے پارٹیز ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آ کر مل کر بیٹھنا چاہیے. اب ہمیں اس صوبے کو اس طرح نہیں ہم آگے لے جا سکتے ہیں. ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے سب نے مل کر کہ اس صوبے کو کس طرح آگے لے جایا جائے. تو میرے خیال میں اب اس کی اشد ضرورت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، جتنے اکابرین ہیں مختلف پارٹیز کے، تو سب کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. سر صاحب ایک بات بتائیں کہ لگتا ایسا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر بھی عوام پیدا کیا جا رہا ہے. میڈم کہیں تو یہ تھا کہ تعصب کی جیت چکے، یہ حکومت میں ہے تو حکومت کی طرف سے گئی ہیں، لیکن یہ اپنی ذاتی حیثیت سے گئی. چیئرمین سینٹ بھی گئے ہیں تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے گئے ہیں، جبکہ سردار اختر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت سے ہے. لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے اور وہاں بھی صحیح بات نہیں پہنچائی جا رہی. دیکھیں، مجھے بھی سردار صاحب کی طرف سے پتہ نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کا پہلے دن سے ہی کوشش تھا کہ اس کو پولیٹیکلی انداز سے ہم ڈیل کریں. تو اسی کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے وزراء گئے، ہماری فیمیل منسٹر صاحبہ گئیں، ایون کہ ڈپٹی ہمارے اسپیکر صاحبہ گئی، یہ سب ظہور بلیدی صاحب گئے، اس کے ساتھ میرے خیال میں شعیب نوشروانی صاحب تھے، بخت کاکر صاحب تھے، بہت سارے لوگ گئے. ہمارا تو پہلے دن سے ہی کوشش تھا کہ اس معاملے کو، اس ایشو کو ڈائلاگ کے ذریعے ہم حل کریں، جو سردار اختر مینگل کے جائز معاملات ہیں. لیکن میرے خیال میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ تو ابھی سردار صاحب خود ہی اپنے اندر اپنے لوگوں میں تلاش کریں کہ کون غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. گورنمنٹ آج بھی اس کو اسموتھلی اس کا حل نکالنا چاہتی ہے. سر، کیا صوبائی حکومت کے ساتھ اس کا وہ اختیار رکھتا ہے، جیسے سردار اختر مینگل نے کہا کہ جو لوگ ہمارے پاس مذاکرات کے لیے آئیں وہ بے اختیار لوگ ہیں، بااختیار لوگ نہیں. دیکھیں، جو وہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارے جتنے بھی وزراء گئے وہ سارے با اختیار ہیں. اب جس طرح کا ان کا ڈیمانڈ ہے، اگر اس کا ڈیمانڈ پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بے اختیار ہے. بات یہ ہے، تو میں نے پہلے کہا کہ جو جائز معاملات ہیں الحمدللہ ہم جتنے بھی ہیں سب بااختیار ہیں. آپ وہ بھی بتا دیں، میڈیا تمام موجود ہے، ان کے ناجائز مطالبات کون سے ہیں جس میں مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ آپ دیکھیں نا، ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے جو اس وقت کورٹ میں چل رہا ہے، وہ چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.